আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারকাতুহ। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আপনি দেখছেন দিনিয়াত মুআল্লিমা কলেজ চ্যানেল। দিনিয়াত মুআল্লিমা কলেজ চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। দীর্ঘ প্রচেষ্টা ও অপেক্ষার পর হাওড়ার গড়পার ডিএমসি নগরে অবস্থিত দিনিয়াত মুআল্লিমা কলেজে উদিত হলেন ভারত বিখ্যাত পীর, বুজুর্গ এবং মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের জেনারেল সেক্রেটারি জনাব হজরত মৌলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানী সাহেব। শুধু তাই নয়, দিনিয়াত মুআল্লিমা কলেজের নতুন ভবনে প্রথম ও দ্বিতীয় তলের ভিত্তিফলক উন্মোচন করলেন, যা দিনিয়াত মুআল্লিমা কলেজের ইতিহাসের পাতায় চির অমর হয়ে থাকবেন। তিনি ছাত্রীদের প্রেজেন্টেশন ও প্রোগ্রাম দেখে তিনি বলেন, যদি আমি এই দিনিয়াত মুআল্লিমা কলেজে উপস্থিত হতে না পারতাম তাহলে এই বাংলার সফরটা আমার পরিপূর্ণ হতো না। তিনি দিনিয়াত মুআল্লিমা কলেজকে সামনে থেকে অনুধাবন করে বলেছেন, আমি দোয়া করি যেন এই দিনিয়াত মুআল্লিমা কলেজ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি কোনায় কোনায় ছড়িয়ে পড়ে। এখন আমরা শুনব জনাব হজরত মৌলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানী সাহেবের সরাসরি মুখ থেকে তিনি কি বলছেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম। মুহতারাম জনাব हज़रत मौलाना क़ारी फज़लुर रहमान साहब दावत बरकातहू, इस प्रोग्राम की दावत देने वाले मोहतरम जनाब भाई हैदर साहब, जनाब इमरान साहब, बहुत से हमारे दोस्त जो डाइस पर हैं, मैं उनके नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ। हमारे उलमाए किराम और सबसे बढ़कर मेरी बहुत ही प्यारी बच्चियों, आज इस प्रोग्राम में आकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगर मैं इस प्रोग्राम में नहीं आया होता तो मेरा ये सफ़र मुकम्मल नहीं होता, पूरा नहीं होता। आप लोगों से मिलकर, आप लोगों की बातें सुनकर, आपकी जो तरबियत की गई है उसका मंजर देखकर इतनी ज़्यादा खुशी और मसरत का एहसास है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता, मैं उसको अल्फाज पर रूप नहीं दे सकता। हमारे हैदराबाद के एक बुज़ुर्ग थे, दावत व तबलीग के काम के ज़िम्मेदार थे। वो एक बड़ी अच्छी बात फरमाते थे। वो कहते थे कि मर्द दीनदार होता है तो दीन घर की चौखट तक आता है, जब औरत दीनदार होती है, दीन से वाकिफ होती है, तो दीन घर के अंदर दाखिल होता है। तो आपके ज़रिए समाज के अंदर, ख़ानदान के अंदर, घरों के अंदर इंशाअल्लाह दीन आएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लामी तारीख़ में पहले तालिब इल्म एक औरत थी, न कि मर्द। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए, आप पर अल्लाह का कलाम उतरा और आप अपने घर तशरीफ लाए, तो सबसे पहले आपने अल्लाह का कलाम किसको सुनाया? आप में से कोई बताए? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला। तो इस दीन की, इस उम्मत की पहली स्टूडेंट, पहली तालिब इल्म हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, जो हम सब की माँ थी। इस्लाम के लिए सबसे पहले किसने अपनी ज़िंदगी पेश की? सबसे पहले किसने अपनी कुर्बानी पेश की? आप में से कोई बता सकते हैं? हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला।
پہلا خون جو اسلام کے لیے بہایا گیا، پہلی قربانی جو اس دین کے لیے دی گئی، وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو لوگوں نے بہت ہی ظلم کے ساتھ مکے میں شہید کر دیا، لیکن ان کی زبان پر کلمہ جاری رہا، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن ان کا قدم لڑکھڑایا نہیں۔ وہ بھی ایک خاتون ہی تھی جن کی گود میں سر رکھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کا کلام اترتا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن کی گودوں میں سر رکھے ہوئے اللہ کا کلام اترا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بھی ایک عورت تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک عورت ہی تھی جن کی گودوں میں اللہ کا کلام نازل ہوا، اللہ کے نبی پر، اور دین کا بہت سارا علم۔ اس وقت دنیا میں اسلام و فوبیا کی لہر ہے، اسلام پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ابھی ہمارے بھائی عمران صاحب نے ذکر کیا، آپ جانتے ہیں انہوں نے ایسی تعلیم دی، ایسی تشریح کی حدیث کی کہ اگر ان کی تشریح موجود نہیں ہوتی تو اس ملک میں لوگوں کو، پوری دنیا میں لوگوں کو اسلام کو بدنام کرنے کا بہانہ ہاتھ آ جاتا۔ اس لیے عزیز بچیوں، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اسلامی تاریخ کی پہلی طالب علم ایک عورت تھی، لیکن ہمارے یہاں دین کی تعلیم سے عورتوں کو محروم رکھا۔ ہم نے اپنی بچیوں کو اسکولوں کو بھیجا، ہم نے اپنی بچیوں کو کالجوں کو بھیجا، ہم نے اپنی بچیوں کو یونیورسٹیوں کو بھیجا، ہم نے اپنی بچیوں کو جاب کے لیے بھیجا، لیکن ایک شیطانی وسوسہ ہم لوگوں کے دل میں کہ لڑکیوں کو اگر دینی تعلیم دی گئی تو بہت فساد پیدا ہو جائے گا، سماج بگڑ جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اپنی بچیوں کو جو تعلیم سب سے پہلے دلانی چاہیے وہی تعلیم ہم ان کو نہیں دلا پائے۔ تو عزیز بچیوں، لوگوں نے بہت سی چیزیں غلط نسبت کر دی۔ ایک بات یہ مشہور ہے کہ عورت کو لکھنا نہیں سکھانا چاہیے، یعنی ایک موضوع روایت ہے، موضوع کہتے ہیں من گھڑت، جو لوگوں نے گھڑ لیا بات۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت شفاء ادویہ سے، جن کو بہت اچھا لکھنا آتا تھا، ان سے اپنی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھائی سکھوائی۔ اور حضرت شفا، حضرت قیلہ، یہ ایسی خواتین تھیں جن کا میتھ بھی بہت اچھا تھا، بزنس کرتی تھی، حساب و کتاب خود لکھا کرتی تھی۔ تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج ہندوستان میں ایک تو مسلمان ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، لیکن ہم نے اپنی بچیوں کو اور پیچھے کر دیا، اور یہ بات فرض کر لیا کہ ہماری بچیاں پڑھ نہیں سکتی ہیں، ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، باپ اپنے بچوں پر اتنا ٹائم نہیں دے سکتا جتنا ٹائم ایک ماں اپنے بچوں پر دیتی ہے۔ اگر گھر کی ماں پڑھی ہوئی ہو، اگر گھر کی عورتیں پڑھی لکھی ہوئی ہوں، تو پورے گھر میں تعلیم کا ماحول پیدا ہوگا، تربیت پیدا ہوگی، وہ ان سے دین کو سیکھ سکیں گے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کو سیرت، حضور کے حالات اور سیرت کی روایتیں سب سے زیادہ انہی سے منقول ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے سیرت کیسے اتنی ساری سیکھی؟ وہ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے۔ کہا آپ تو صحابی بھی نہیں ہیں، آپ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں۔
پھر حضور کے حالات سے اتنا زیادہ کیسے واقف ہو گیا؟ کہنے لگے کہ میری ماں مجھے سکھایا کرتی تھی، میں جب بچہ تھا اپنی ماں کی گود میں ہوتا تھا، یا میری ماں میری انگلی پکڑ کر ہم کو کہیں لے جاتی تھی، تو وہ اس درمیان ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حالات کو سکھایا کرتی تھی۔ آج دیکھیے ہمارے بچے سارے قصوں سے واقف ہیں مگر سیرت کی بنیادی باتوں سے واقف نہیں۔ آپ کبھی امتحان کر لیجئے، جس بچے نے مدرسے میں نہیں پڑھا ہو، دینی تعلیم حاصل نہیں کی ہو، کسی بھی عمر کی عورت ہو، آپ ان سے پوچھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے کیا کیا نام تھے، شاید کوئی بتا سکے۔ ہم نے تو مردوں میں دیکھا، لڑکوں میں دیکھا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کے کیا نام تھے، شاید کوئی بتا سکیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے کہ یہ جو معلمہ کورس ہے یہ بہت اچھی بات ہے، پڑھنا اور پھر پڑھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، کچھ لوگ ذکر میں مشغول تھے، کچھ لوگ تلاوت میں مشغول تھے، کچھ لوگ نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ جس مجلس میں پڑھنا پڑھانے ہو رہا تھا، پڑھائی کا کام ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ انی بعثت معلمہ، میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ جو معلمہ کورس ہے جس کے ذریعے انشاءاللہ آپ معلم بنیں گی، یہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ بڑا اہم کام ہے۔ آج میں یہاں آیا، مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، اور اسی کی اس وقت ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں جو آج جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس میں بھی وہ آگے رہیں، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ دین ان کے اندر موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ لوگوں نے ایک بات کو یاد رکھا کہ سب سے پہلے پڑھائی کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن اس آیت میں ایک اور بات یہ ہے، اس آیت میں یہ بات ہے کہ پڑھائی کرو، اور ایسی پڑھائی کرو جس کا رشتہ اللہ کے نام سے جڑا ہوا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو یہاں ماشاءاللہ پڑھائی بھی ہے، اور اس پڑھائی کو اللہ کے نام سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ ابھی جو بچیوں نے پروگرام پیش کیا، بڑی خوشی ہوئی، بہت مسرت ہوئی ماشاءاللہ۔ اگر یہاں پر مقابلہ ہوتا اور میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شریک ہوتا تو میں تو شاید فیل ہو جاتا آپ لوگوں کے مقابلے میں۔ اتنی اچھی طرح آپ نے اپنی بات پیش کی ہے۔ اور یہ جو فرسٹ ایڈ کی تعلیم دی جاتی ہے، نیوٹریشن کی تعلیم دی جاتی ہے، لڑکیوں کے لیے یہ تعلیم بہت ضروری ہے کہ وہ امور خانداری سے، بنیادی ضرورتوں سے واقف ہوں۔ آپ جانتے ہیں بعض صحابہ نے نقل کیا ہے کہ صحابہ میں طب سے، دواؤں سے سب سے زیادہ واقف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس فن سے، میڈیسن سے آپ کیسے واقف ہو گئے؟ کہنے لگے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو مختلف اطباء مختلف جگہ کے یہاں آتے تھے، وہ حضور کو دیکھتے تھے، دوائیں بتاتے تھے، ان کو ہم نے اپنے ذہن میں محفوظ رکھا۔ غزوہ خندق کے موقع سے جب بہت سے صحابہ زخمی ہو گئے اور ان صحابہ کو، زخمی صحابہ کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا، تو اس وقت ایک ایمرجنسی حالت تھی، تو ان کی نرسنگ کے لیے، ان کی تیمارداری کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو رکھا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، عزیز بچیوں، آپ حضرات اس پر ضرور توجہ دیں۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں آپ کو۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ شاید آپ کی والدہ نے، آپ کی دادی نے، آپ کی نانی نے، ان کو یہ سب کچھ پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہوگا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع آج دیا ہے۔ یہ ایک دوست نے یہ سوال بھیجا ہے کہ طالبات کو بعض مضامین پڑھانے کے لیے کبھی کبھی باصلاحیت خواتین دستیاب نہیں ہو پاتی،
مجبوراً معمر کسی مرد استاذ کو رکھ کر پڑھوانا پڑتا. اس کے بارے میں حضرت والا رہنمائی فرمائیں تاکہ درست طریقے پر کام کیا جا سکے. یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے، پردہ بھی واجب ہے اور ساتھ ہی ساتھ علم کا حاصل کرنا، دین کا سیکھنا اور دین کا سکھانا یہ بھی واجب ہے. بلکہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرض کا لفظ استعمال کیا. کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ بچیوں کو معلمات کے ذریعے تعلیم دلائی جائے، لیکن اگر کسی مضمون کے پڑھانے کے لیے معلمہ دستیاب نہیں ہو اور شرعی حدود کی رعایت کے ساتھ، جیسے اس وقت آپ حضرات بیٹھے ہوئی ہیں، کوئی تھوڑا سا معمر سن رسیدہ زیادہ عمر کے قابل بھروسہ مرد استاذ سے ضرورت کے موقع پر ان کو پڑھوا دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد یہ ضرورت ختم ہو اور آپ عورتوں سے تعلیم دلانے میں خود مکتفی ہو، جیسے آپ کوشش کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ میں عورتیں بھی شریک ہوتی تھیں. عیدین میں خواتین بھی آیا کرتی تھی. اس زمانے میں کیوں آتی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کا سلسلہ جاری تھا، تو عورتوں تک دین کی بات پہنچانے کے لیے، خطبہ کا پیغام سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا تھا. حضور خطاب فرماتے تھے، عورتیں اسے سنتی تھیں. تو اس لیے جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو، اس سے ممکن حد تک بچتے ہوئے اگر کوئی مرد ایک عورت سے تعلیم حاصل کر لے، ایسے انداز پر قسم فتنے کا اندیشہ نہ ہو. کئی لوگ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کی تعداد 500 سے زیادہ تھی، اور کوئی مرد آدمی، معمر آدمی، اور لڑکیوں کو تنہائی میں نہیں بلکہ ایک جماعت کے ساتھ اگر وہ اس کو پڑھا دے تو اس کی گنجائش ہے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد یہ دشواری دور ہو جائے اور عورتوں کے لیے، عورتوں کے، لڑکیوں کے لیے عورتوں کے ذریعے تعلیم کا انتظام ہو جائے. میں سمجھتا ہوں آپ اس کوشش کر رہے ہوں گے. ماشاء اللہ، انشاءاللہ وہ بھی کچھ دنوں میں پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے ادارے پورے ہندوستان میں قائم کرنے کے اور قائم ہونے کے مواقع پیدا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.